बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। बहुत आम खबरें क्विकली शुरू करते हैं। उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब भी वहाँ पर मौजूद थे और शहबाज शरीफ साहब भी वहाँ पर मौजूद थे। खिताब किया शहबाज शरीफ साहब ने, आर्मी चीफ साहब ने, और शहबाज शरीफ साहब छा गए। शहबाज शरीफ साहब ने जो करके दिखाया है वो बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन क्या हुआ है मैं आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा हमारे दोस्त एंकर ज़ोहेब बट, ये लाहौर ओनली जो चैनल है दुनिया न्यूज़ का, लाहौर न्यूज़, वहाँ पर लाहौर रंग, इसी तरह से एक चैनल है, सिटी 42 है, उसके अलावा समा है, चैनल 24 है। ज़ोहेब बट ने पाकिस्तान के बड़े टेलीविज़न चैनल्स के साथ काम किया है और अभी वो अपना यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं। ज़ोहेब बट गिरफ़्तार हुए, ये खबर आई थी, मैंने कुछ इसकी मज़ीद मालूमात हासिल की हैं। इस सिलसिले में क्या हुआ ये भी मैं आपके सामने रखूँगा। कंवल शोज़ब साहिबा ने मुआफ़ी मांग ली, अच्छी बात है। ये क्या माजरा है और इस पर कुछ चीज़ें हैं जो हमें मज़ीद देखने की हैं, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। आलिया हमज़ा साहिबा से कल रात में मेरी गुफ्तगू हुई, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जो उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस है, इसकी जब हमारे सामने फुटेजेस आना शुरू हुई, जब कौमी तराना वहाँ पर तमाम शुरका खड़े होकर अदब एहतराम के साथ सुन रहे थे, तो उस मौके पर हमने पहली सफ़ में खड़े हुए पीर शुफ शुफ, जो पीर हक खतीब के नाम से भी मशहूर हैं, उनको भी खड़े हुए देखा। तो मैं सोच रहा था कि उलमा मशाइख में ये जो आदमी है जो सुइयाँ निकाल देगा, मोती निकाल देगा और कभी किसी बच्चे की सुनाए जान भी निकाल देगा, ये आदमी खड़ा हुआ यहाँ पर क्या कर रहा है? लेकिन उलमा मशाइख में वो भी खड़ा हुआ था। हमारे यहाँ जो ताकतवर हलक़े होते हैं, जो ताकत के ऐवान होते हैं, हुकूमतें वगैरह, ये सब ऐसे लोगों को बड़ा करीब रखती हैं, क्योंकि ये लोगों में कई दफ़ा अपने इल्म की बुनियाद पर और कई दफ़ा अफसोसनाक सूरत हाल है कि ये अपने ढोंग की बुनियाद पर मकबूल होते हैं। इनकी मकबूलियत का भी हुक्मरान फ़ायदा उठाते हैं और इनको भी करीब रखा जाता है। बहरहाल अफसोस हुआ मुझे इस शख्स को वहाँ देख कर, पीर हक खतीब को। इकरारुल हसन इनके बहुत से कारनामे आपके सामने रख चुके हैं। तो ये जो कॉन्फ्रेंस थी, इसमें शहबाज शरीफ साहब ने खिताब किया। शहबाज शरीफ साहब ने अपने खिताब में जो बातें की वो बड़ी दिलचस्प हैं। जैसे शहबाज शरीफ साहब ने आर्मी चीफ साहब के बारे में बात की, और शहबाज शरीफ साहब ने आर्मी चीफ साहब के बारे में बात करते हुए कहा कि सिपह सालार ने कुरान की रोशनी में जो जामे और ईमान अफरोज़ गुफ्तगू फरमाई है, वो हम सब के लिए मशाल राह है। सिपह सालार ना सिर्फ हाफिज़ कुरान हैं, बल्कि कुरान का नूर उनके दिमाग और उनके दिल में रचा बसा हुआ है। और उन्होंने ये भी कह दिया कि आर्मी चीफ की पुरजोश तकरीर के बाद किसी इजाफे की ज़रूरत नहीं है। आर्मी चीफ की पुरजोश तकरीर के बाद किसी इजाफे की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो ये तो है ना, ये बाज़ औक़ात ऐसे काम कर जाते हैं, बंदा कहता है यार इसके बाद अब किसी तबसरे की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब क्या फरमा रहे थे, मैं आपको सुनवाता हूँ, आप खुद सुने। सलार की आज इंतहाई पुरजोश, ईमान अफरोज और दिलों को गरमा देने वाली तकरीर के बाद मजीद किसी इजाफे की जरूरत नहीं कि उन्होंने कुरान करीम की रोशनी में अल्लाह ताला के अहकामात के ताबे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशादात किताबें जो आज एक जामे गुफ्तगू फरमाई है, वो यकीनन हम सब के लिए मशले राह। अच्छा, एक ये हिस्सा था इनकी गुफ्तगू का और एक इनकी गुफ्तगू का हिस्सा। मैं समझता हूँ कि आज के जो संगीन माशी हालात है पाकिस्तान को दरपेश, जिसका बड़ी तफसील से सिपह सालार ने जिक्र किया, और कुरान करीम की रोशनी में कुरान के न सिर्फ वो हाफिज हैं, बल्कि आपने खुद देखा कि कुरान करीम का नूर न सिर्फ उनके दिमाग और दिल में रचा बसा है, बल्कि जिंदगी गुजारने के हवाले से
جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کی روشنی میں انہوں نے جو گفتگو کی ہے، یہ اسی کا نچوڑ ہے کہ آج ہمیں پاکستان کے جو سماجی اور معاشی چیلنجز ہیں اس کا ہمیں بھرپور اس کا حل نکالنا ہے. تو یہ شہباز شریف صاحب کی گفتگو آپ نے سن لی. مطلب ایک ہی چیز رہ گئی تھی میاں صاحب, آپ بار بار کہتے ہیں نا میں اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا, یہ خود کہہ چکے ہیں آپ اپنے منہ سے. تو اب ایک ہی چیز رہ گئی تھی, آپ یہاں تقریر کرتے ہوئے وہ ایک کسی صاحب کا یوٹیوب پر گایا, مجھے نام بھی نہیں پتا, وہ کسی مولوی کا گایا ہو گانا ہے, وہ کلام ہے جنرل عاصم منیر میری جند میری جان. تو مطلب ان صاحب کے لیے ظاہر ہے کہ اس کی وجہ ہوگی جو بھی انہوں نے گایا ہوگا. آرمی چیف پاکستان کا آرمی چیف ہے, بہت اہم ہے اپنے دفاع کے شعبے کے حساب سے, لیکن میاں صاحب آپ یہ گانے ہی گا دیتے, مطلب یہ کلام گا دیتے, آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ آرمی چیف کے باس ہیں, آپ رہنمائی ان سے لے رہے ہیں, آپ ان کو ایسے بات کر رہے ہیں جیسے وہ آپ کے باس ہیں. اور جس طرح سے آپ نے کیا ہے یہ خطاب, مطلب آرمی چیف صاحب آپ کو دفاعی معاملات پر, سرحدوں کے دفاع کے معاملات پر, پاکستان کی اسٹیٹ آف ریڈینس ٹو کاؤنٹر ٹیررزم, پاکستان کی اسٹیٹ آف ریڈینس ٹو رسپونڈ ٹو اینی تھریٹ ٹو پاکستان فرام ایکسٹرنل فورسز, اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہوتی تو زبردست, نتھنگ لائک اٹ. آپ ان کی تقریر پہ بتا دیتے کہ سپہ سالار صاحب نے جامع مدلل انداز میں, بھرپور انداز میں بتا دیا ہے. لیکن یہاں آپ چلیں وزیر اعظم ہیں, اور جیسے بھی وزیر اعظم ہیں, آپ وزیر اعظم ہیں تو وزیر اعظم, تو کم از کم مطلب آپ ایک گریس ہی رکھ لیں اپنے عہدے کا, پاکستان کے لوگوں کا. آئین پاکستان کے تحت تو حکمرانی پاکستان کے لوگوں کی ہے, اور جس کو وہ حکمرانی دیں گے اس کی ہے. آپ لوگوں نے تو وہ جو بار بار کہا جاتا ہے نا سویلینز کے حوالے سے, آپ لوگوں نے تو ایسی کی تیسی کر کے رکھ دی ہے. مطلب ٹھیک ہے کہ آرمی چیف سے آپ کی حکومت کے اور تمام آئینی اداروں سے بہترین تعلقات ہونے چاہیے, لیکن معاشی حالات پہ بھی آرمی چیف آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں, تو پھر آپ یہاں کیا لینے بیٹھے ہوئے ہیں؟ مطلب آپ کی ایک حکومت ہے, ایک وزیر خزانہ ہے آپ کا, گو کہ وہ بھی نہیں ہے جو میاں نواز شریف کے سمدھی ہیں, اور جو آپ کے جگت وزیر خزانہ تھے وہ بھی نہیں ہے, آپ کے وزیر داخلہ بھی وہ نہیں ہے جو آپ لانا چاہتے تھے. لیکن چلیں جیسی بھی آپ کی حکومت تو ہے, تھوڑا تو گریس رکھیں. آپ کی کمر میں بھی تکلیف ہے, لیکن تھوڑی تو اسپائن رکھیں. یہ جو آپ نے کیا ہے کمال نہیں ہے. مطلب آپ اپنی تقریر میں, اس سے پہلے والی حکومتیں بھی ہائیبرڈ تھی, یہ والی ہائیبرڈ پلس ہے, اس سے پہلے جو تھی وہ آپ لوگ تب بھی یہی بتاتے تھے کہ جی تعلقات بہتر نہیں ہیں, چیزیں وہاں سے چلائی جا رہی ہیں. لیکن کہیں کسی جگہ گریس تو رکھی جاتی ہے تھوڑی سی. آپ نے تو انتہا کر دی. وہ جو آپ کے بارے میں چیری بلاسم کا نام رکھا گیا آپ کا, آپ واقعی وہ ثابت کرنا چاہتے اور بتانا چاہتے کہ ہاں میں ہوں. تو میاں صاحب سویلین ہے نا, مطلب حکومت ہے, جیسے میں تو بار بار کہہ رہا ہوں جیسے بھی ہے, لیکن تھوڑا سا گریس اس کا رکھنا چاہیے تھا. اب شہباز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں جو باتیں کی ہیں, مطلب شہباز شریف صاحب کی تقریر کا یہی خلاصہ ہو جاتا ہے, پاکستان کے حالات کا یہی خلاصہ ہو جاتا ہے, پاکستان کی صورتحال کا. لیکن پھر بھی شہباز شریف صاحب نے کہا کہ بدقسمتی سے وہ مقام حاصل نہ کر سکے جو حاصل کرنا چاہتے تھے. آج بھی کمر کس لیں تو پاکستان کو اقوام عالم میں عظیم مقام دلا سکتے ہیں. میاں صاحب ارلی 80s سے سیاست میں آپ لوگ, آپ کا خاندان, اور بار بار حکمران رہ چکے ہیں آپ لوگ, اور پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آج بھی کمر کس لیں. یعنی اب آپ لوگوں کو اب بھی وہ والی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, آپ کے موقع مل جائے نا تو پھر دیکھیے گا. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو جتنی آج قومی یکجہتی کی ضرورت ہے شاید پہلے کبھی نہ تھی. جتنا تعاون حکومت اور آئینی اداروں کے درمیان آج ہے پہلے کبھی نہیں دیکھا. آپ کے نزدیک آئینی ادارہ جو ہے نا وہ صرف ایک عدد ہے, وہ ہے فوج. میاں صاحب سپریم کورٹ سے جو آپ کے تعلقات ہیں, سپریم کورٹ کے فیصلے کو آپ لوگ روندنے کے لیے قانون سازی کر چکے. زرداری صاحب نے آج اس پہ صبح چڑیا بھی بٹھا دی. اب آپ کہہ رہے ہیں آئینی اداروں کے ساتھ مثالی تعلقات ہیں, زبردست. پھر انہوں نے کہا جو پاکستانی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس لبادے میں دشمنی کر رہے ہیں ان کو پہچاننا ہے. شہداء کی سوشل میڈیا پر بے حرمتی کی جا رہی ہے. 9 مئی سے زیادہ دل خراش واقعہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. تو میاں صاحب پاکستان ٹوٹا تھا, کیا دل خراش واقعہ نہیں تھا؟ لیاقت علی خان کو گولی مار دی گئی تھی.
کیا دل خراش واقعہ نہیں تھا؟ پھر میاں صاحب ہم نے دیکھا محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی، ذوالفقار بھٹو کی پھانسی ہوئی، دل خراش واقعہ نہیں تھا؟ ان دونوں واقعات سے بھی بڑا، لیاقت علی خان کے واقعے سے بھی بڑا سانحہ APS ہوا. ہمارے بچے وہاں گھس کر ان لوگوں نے مٹا ڈالے، جو زخمی ہوئے وہ بھی ایسے کہ اب ان کی زندگیاں جو ہے وہ ہمارے پھول ہیں، ہم ان کو سینے سے لگائیں لیکن ان کی زندگیاں دیکھ کر اب تکلیف ہوتی نا. آپ میاں صاحب جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ 9 مئی سے بڑا واقعہ نہیں ہوا، مطلب APS 9 مئی سے بڑا واقعہ نہیں تھا آپ کے لیے؟ آپ کے لیے یہ جو ماڈل ٹاؤن تھا، سانحہ ماڈل ٹاؤن، حاملہ عورتوں کو یہاں منہ پہ گولیاں ماری گئی تھیں، یہ بڑا واقعہ نہیں تھا؟ 9 مئی کو آپ لوگ لے کر بیٹھ گئے. آپ کے عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے تھے، عرفان صدیقی صاحب نے کہا کہ عمران خان نے کہا ہمارے 16 لوگ شہید ہوئے، اور کیا عمران خان ان 16 شہیدوں کے نام لا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ کیا ہوا؟ تو یہ لیجئے میاں صاحب، رانا ثناء اللہ آپ کے وزیر داخلہ تھے، وزیر داخلہ، انہوں نے پروونس وائز ہیومن لاس 9 مئی کا یہ رپورٹ جمع کرائی تھی. اور جمع کہاں کرائی تھی میاں صاحب؟ یہ رپورٹ جمع کروائی گئی تھی حکومت کو، کابینہ کے سامنے. اس میں بتایا گیا پروونس وائز ہیومن لائفز کا لاس، 5 بندے پنجاب میں شہید ہوئے، 8 بندے شہید ہوئے خیبر پختونخوا میں، 1 بلوچستان میں، اور اس کے علاوہ جو زخمی ہیں ان کی تعداد ہے 423 اور 14 جان سے گئے یہ ہے. اور اس میں لکھا ہوا ہے پولیس اور LEAs لا انفورسمنٹ ایجنسیز، ان کا کوئی جو ڈیتھس کی صورت میں لاس ہے وہ نہیں تھا. انجریز کی صورت میں جو ان کا لاس ہے وہ تھا 232، اور جو سویلین ہیں ان کا انجریز کی صورت میں لاس تھا 191. اس کو بھی سویلین کی جگہ لکھا ہوا ہے پرائیویٹ، مطلب پرائیویٹ کیا، سیکیورٹی گارڈ سے. تو یہ آپ لوگوں کی اپنی لسٹ تھی. آپ لوگ پوچھ رہے ہیں 16 کہاں تھے، تو 14 تو یہ تھے، پھر اس کے بعد بھی مزید دیگر نام بھی آ جائیں گے، لیکن 14 تو آپ لوگ خود مان کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ میاں صاحب آپ لوگوں کی حالت ہے، یہ باتیں آپ لوگوں کو کرتے ہیں. آپ اس پر کیا بولوں، عدالتوں میں ثابت کرنی چاہیے. دوسرا، زہیب بٹ صاحب کا معاملہ، ہمارے دوست نے، میں نے اپنے چینل پہ انٹرویو بھی کیا تھا، عمر عادل صاحب کے معاملے پہ آپ لوگ بڑے ناراض ہوتے، اور آپ نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ عمر عادل صاحب کے معاملے پہ بات ہی نہ کریں. دیکھیے خبر ہے تو خبر پہ بات ہوگی. زہیب بٹ نے انٹرویو کیا تھا عمر عادل کا، تو زہیب بٹ کا انہوں نے جا کے جب عمر عادل گرفتار ہوئے تو بتایا کہ جو ان کا چینل تھا، تو زہیب بٹ کو بھی FIA نے بلا لیا، گرفتار نہیں ہوئے، یہ خبر آئی تھی. تو گرفتار زہیب بٹ نہیں ہوئے. انہوں نے جا کے بتایا کہ جی میں نے سب سے پہلے اس پہ اپالوجی ٹینڈر کی تھی، اور صرف اپنے چینل پہ نہیں باقی چینلز پہ بھی کی تھی. میرے انٹرویو میں انہوں نے کوئی 5 بار اپالوجی کی تھی، اور انہوں نے کہا میں خواتین کے ساتھ ہوں، جو عمر عادل نے کہا وہ غلط تھا. میں نے ویڈیو پبلک کر دی تھی، بیپ لگایا تھا لیکن پھر بھی پبلک کر دی تھی. جس طرح سے لوگوں نے رد عمل کا اظہار کیا میں نے ڈیلیٹ بھی کر دی. انہوں نے کہا میں نے ڈیلیٹ بھی کر دی، میں خواتین اینکرز کے ساتھ ہوں. تو زہیب بٹ کی اس تمام گفتگو کے بعد ان کو ظاہر ہے کہ جانے دیا. FIA نے ان سے معلومات لیں، ان سے دستخط وغیرہ لیے اور ان کو جانے دیا. تو زہیب بٹ کی گرفتاری کا معاملہ نہیں ہے، لیکن زہیب بٹ نے اپنی جو تمام باتیں تھیں وہاں پر رکھ دیں. اس کے بعد کنول شوذب صاحبہ، یہ منصور علی خان صاحب کے پروگرام میں موجود تھی، نہال ہاشمی موجود تھے، حسن ایوب موجود تھے. وہاں پر کسی موقع پر جو ملک سے جانا، معافی، عمران خان کی معافی، نواز شریف کی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیلنگز وغیرہ، ان پر بات ہو رہی تھی. تو کنول شوذب صاحبہ نے یہ بات کر دی کہ نواز شریف نے، اچھا اس کو بیپ کر دیا گیا لیکن سوشل میڈیا پر اسکرین شاٹس اس کے چل رہے، کہ نواز شریف نے سعودی عرب میں جو پناہ لی تھی وہ بیٹی کا رشتہ دے کر یا رشتہ پیش کر کے پناہ لی تھی. کنول شوذب صاحبہ نے غلط بات کی تھی. منصور علی خان صاحب نے اس کو بہت اچھا ٹیکل کرتے ہوئے کہا کہ نہیں، یہ بلو دا بیلٹ ہے، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، ایسے نہیں چلے گا، آپ اپنے الفاظ واپس لیں. کنول شوذب صاحبہ نے اپنے الفاظ واپس لے لیے. نہال ہاشمی صاحب اڑ گئے اس پر، اور جب اڑ گئے تو پھر اس کے بعد کنول شوذب صاحبہ نے اپالوجی بھی کر لی. اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. وہاں پر حسن ایوب صاحب نے بھی کہا کہ بالکل بات ختم ہو گئی، ورنہ اس سے پہلے یہ تمام لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں ایسے بات کیسے آگے بڑھ سکتی ہے، تو بات ختم ہو گئی. کنول شوذب صاحبہ کہہ رہی تھی کہ دیکھیں یہ ملک سے گئے تھے اور فوراً چلے گئے تھے، معاہدہ کر کے چلے گئے تھے. میاں صاحب کا معاہدہ تو بعد میں حریری کے بیٹے نے پاکستان آ کر دکھا بھی دیا تھا نا کہ کیا تھا معاہدہ. تو تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں. تو کنول شوذب صاحبہ وہ ڈبیٹ کی ہیٹ تھی، جو بھی تھا اس میں بول گئیں، غلط کر گئی تھی، لیکن اچھی بات یہ کہ فوراً انہوں نے اپالوجی کر لی. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، یہ ہمارے جو اینکرز وغیرہ ہیں کیا یہ بات کرتے ہیں کہ جو ایوان میں کھڑے ہو کر
ایوان میں کھڑے ہو کر رانا تنویر نے بشرا بی بی کے بارے میں گفتگو کی، عمران خان کی مرحوم والدہ کے بارے میں گفتگو کی، جو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں وچ کرافٹ وغیرہ، یہ کسی نے دیکھا ہے؟ جو ہمارے ہاں جس طرح سے مقدمہ چلایا گیا ہے عدت والا، یہ کسی نے دیکھا ہے؟ جس طرح سے وہ لطیف کی باتیں ہمارے ہاں لوگ کرتے ہیں، اور کچھ 3 سے 4 یوٹیوبرز ہیں، ان کو یہی اینکرز اپنے پروگرامز میں بلاتے ہیں، بٹھاتے ہیں، وہ بے لباس جائے نماز پتہ نہیں کیا کیا، وزیر اعظم آفس 4تھا فلور، ننگی بھاگتی ہوئی لڑکی، اور ان کو ہمارے اینکرز پروگرامز میں بلاتے ہیں، بٹھاتے ہیں، سامنے بٹھا کے ان سے بات کرتے ہیں۔ تب تم لوگوں کو یہ جو اپولوجی وغیرہ ہے یا اخلاقیات ہیں یہ کہاں جاتی ہیں؟ مطلب حسن ایوب ہیں، منصور علی خان ہیں، دیگر لوگ ہیں، آپ اپنے پروگرام میں اگر کسی ایسے شخص کو نہیں بھی بلاتے، یہ تو ایک چیز ہوئی، لیکن کم از کم ایسے لوگوں کو آپ کم از کم اور کچھ نہ ہو تو ان کو کنڈیم کریں۔ کمل شوزب کی بات جو تھی وہ فوری طور پر آپ نے ٹیکل کر کے اور ایک اچھے اینکر کی طرح اس کو واپس وہاں پر نیوٹرلائز بھی کر دیا، لیکن یہ ہمارے ہاں جو موجود گٹر ہے، اس گٹر کو کہیں کوئی کسی جگہ لگام ڈالے گا، کوئی روکے گا؟ عجیب ایک واہیات پنا ہے وہ جاری ہے، تو اس کو ہر طرح سے دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آخر میں عالیہ حمزہ صاحبہ رہا ہوئیں، کل رات کو میری ان سے بات ہوئی اور میں نے ان کو کہا کہ دیکھیے آپ نے بڑی ہمت سے جیل کاٹی، ایک اور بات ہوتی کہ جی وہ یہ والا اس وقت چھوڑ گیا، والا اس وقت چھوڑ گیا، اس والے سے برداشت نہیں ہوا، تو کس کے ساتھ کیا ہوا آپ کو مجھے پتہ نہیں ہے، تو ہمیں یہ اس طرح سے اس پہ کیا بیتی ہے کمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صداقت عباسی کے ساتھ جو ہوئی وہ برداشت کر گیا، اور جیسے کر گیا اس کی ہمت تھی، اس کے بعد اس نے انٹرویو دے دیا، یعنی صداقت عباسی کے ساتھ تو انتہا ہوئی۔ جو عثمان ڈار کے ساتھ، عثمان ڈار نے خود بتا دیا خواجہ آصف کو کہ پورے پاکستان کو اس انٹرویو کی حقیقت پتہ، تو کامران شاہد کی کیا عزت رہ گئی۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے شیخ رشید صاحب نے منیب کے بارے میں بعد میں بھی بتا دیا کہ منیب نے کیا کیا تھا، تو منیب کی کیا رہ گئی۔ اب عالیہ حمزہ صاحبہ کی بات ہو رہی تھی، خواتین جو ہیں انہوں نے جیل کاٹی ہے، عالیہ حمزہ صاحبہ نے بڑی ہمت اور گریس کے ساتھ جیل کاٹی ہے۔ میں نے ان سے بات کی اور ان کی بیٹی سے ایشال سے بھی میری بات ہوئی تھی، بہت اچھی بچی ہے، تو میں اس سے پوچھا، میں نے کہا ماما کو ویلکم کرنے کے لیے تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ کہ نہیں ابھی تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ وہ گھر آ جائیں گی، کیونکہ جج صاحب نے بھی کہا کہ دیکھیے گا کہیں کڈنیپ نہ ہو جائیں، تو یہ حالات ہیں، ان حالات کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو عالیہ حمزہ صاحبہ کہنے لگی میں بہت کمزور ہوں طارق، میں بہت کمزور ہوں، میں اللہ سے بس ایک دعا کر رہی تھی کہ وہ میری عزت رکھے اور میں واپس جاؤں تو میں عزت کے ساتھ واپس جاؤں، تو کہنے لگی اللہ نے مجھے ہمت دی، اللہ نے عزت رکھی ہے میری، میں بہت کمزور ہوں، اور میں نے جس طرح سے اس کو برداشت کر لیا میں شاید نہ کر پاتی، لیکن اللہ نے ہمت دی ہے۔ تو بڑی ہمت ہے عالیہ حمزہ صاحبہ کی، 3 بچیاں، کینسر پیشنٹ، ان کے شوہر، اور اس میں عالیہ حمزہ صاحبہ جو ہیں وہ یہ گزار کر آئی ہیں، تو ظاہر ہے ان کی بھی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ لوگوں نے ریڈ لائن کراس ہوئی تو لوگوں نے بھی ریڈ لائن کراس کر لی، کور کمانڈر آف گھر کے اندر بھی چلے گئے، باہر بھی آ گئے، یہ ان کی ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو وہاں پر موجود خواتین نے، ان لوگوں نے روکا تھا، اور وہاں جس نے جو کیا ہے اس کو، جس کی جو غلطی ہے اس کی سزا ملنی چاہیے، بالکل ٹھیک ہے۔ آپ انہی حالات میں دیکھیے نا کہ ایک اور مذاق کیا ہے، جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیے گا کڈنیپ نہ ہو جائیں، یہ ریاست ہے، جج صاحب کہہ رہے ہیں کڈنیپ نہ ہو جائیں۔ آپ دیکھیے ہماری عدالت کا حال کیا ہے، اظہر مشوانی کے بھائی ظہور مشوانی، مظہر مشوانی، یہ اٹھا لیے گئے، اس کے بعد یہ لاہور ہائی کورٹ کے چکر لگا رہے ہیں، عدالت سے مسلسل یہ ریلیف مانگ رہے تھے، یہ مسلسل بازیابی مانگ رہے تھے، کچھ نہیں ہوا، اور لاہور ہائی کورٹ سے کئی درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ گئیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جانے والوں کے سلسلے میں جس طرح کے ریمارکس آتے تھے اس کے بعد ہمیں اچھی خبر بھی ملتی تھی۔ تو ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اظہر مشوانی کے بھائیوں کے لیے ان کی درخواستیں حبیب الرحمان صاحب ان کے والد انہوں نے لے لیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے اب وہ رجوع کریں گے۔ لاہور ہائی کورٹ کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ ملک کے شہری ان پر اس وقت وہ اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے کہ یہ عدالت ہمیں ریلیف دے گی، یہ عدالت ہمیں انصاف دے گی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔